अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में 7 अक्टूबर 2024 की शाम है, सोमवार का दिन है। बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं, जिनकी मैं डॉट कनेक्टिंग की कोशिश कर सकता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज है, वो अभी भी जारी है। शरीफ ज़रदारी टोले की जो हुकूमत है, उसका हद से बढ़ा हुआ एक रिएक्शन, रद्द-ए-अमल और गुस्सा, वो भी जारी है। लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल के दरमियान में जो सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट और बहस है, वो अभी भी खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर के जो पुरसरार तौर पे उनकी गुमशुदगी हुई और जिस तरह से वो नमूदार हुए खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में, और जो उन्होंने बयानिया या कहानी सुनाई है, उस हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के अंदर दुनिया भर में जो डायस्पोराज हैं, वो अली अमीन गंडापुर की कहानी की डायसेक्शन कर रहे हैं, ये समझने के लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि असल में क्या हुआ होगा। मैं कोशिश करूँगा इस वीलॉग और वीडियो के अंदर कि बहुत सी छोटे-छोटे क्लिप्स भी आपसे शेयर करूँ, ट्वीट्स भी शेयर करूँ, कुछ मुशाहिरे के सीन भी आपके सामने, शेर व शायरी भी थोड़ी-सी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि पूरी पाकिस्तान की सियासत का एक मंज़रनामा जो है, वो आपके सामने मैं रख सकूँ। इसे आखिर तक देखने की कोशिश कीजिएगा, इसकी बड़ी अहमियत है। और सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्लू आइकन पे क्लिक करें, और मेरी कोशिश ये है कि अक्टूबर से पहले-पहले ये जो कम्युनिटी है इस यूट्यूब चैनल की, ये कम से कम 6 लाख के फिगर को क्रॉस कर जाए। अब चलते हैं अली अमीन गंडापुर की कहानी की तरफ। हाजिर है ना? खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। हाजिर है तुम्हारे सीने? हाजिर है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं। मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ले जी, बात का आगाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर ने जो कहानी सुनाई, और उस कहानी के ऊपर जो बहस हो रही है पूरी पाकिस्तानी कौम में। एक ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर की सूरत हाल, कहते हैं कि उस गांव की लड़की की तरह की हो गई है, जो एक रात घर नहीं पहुंचती, फिर वापस आके सुबह ये किस्सा बताती है अपने माँ बाप को कि थक गई थी, किसी सहेली के घर सो गई, या दूसरे गांव से आते हुए कुत्ते पीछे पड़ गए थे, तीसरे गांव में निकल गई, बड़ी मुश्किल से पहुंची हूँ, दुपट्टा भी फट गया इसी सिलसिले में। तो अब अली अमीन गंडापुर की कहानी पे कोई यकीन नहीं कर रहा, और पूरा सोशल मीडिया जो है वो इस वक्त भरा पड़ा है मीम से, कार्टून से, तरह तरह की ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो है वो हो रही हैं अली अमीन गंडापुर की सूरत हाल के ऊपर कमेंट करते हुए। मैंने पूछा कि कल शब कहाँ थे, पहले शर्माए फिर जल के बोले। अब वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। पाकिस्तान के मुमताज़ टेलीविजन एंकर पर्सन और व्लॉगर जनाब इमरान रियाज ने आज सुबह 7 अक्टूबर के सुबह उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब से मुलाकात की, उनसे उन्होंने एक डिस्कशन की, और उस डिस्कशन का हाल उन्होंने अपने व्लॉग में दिया। उस डिस्कशन के हाल से पहले उन्होंने गालिबन एक सर्वे भी अपना ट्विटर पे प्लेस किया, जिसे जब मैंने आखिरी दफ़ा देखा तो तकरीबन उसे कोई, मैं समझता हूँ 95,000 1 लाख लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट कर चुके थे। सवाल उन्होंने बड़ा सादा सा पूछा था कि अली अमीन गंडापुर ने जो कहानी सुनाई है, जो बता रहे हैं, वो आपको सच्ची लगती है या नहीं लगती है? तो उस पे सिर्फ 12% लोग हैं जिन्होंने समझा कि उनको सच्ची लगती है 95,000 में से, और 88% 88% ऐसे हैं जो समझते हैं कि ये बात जो है वो सच नहीं है। इसके बाद मैंने भी एक सर्वे डाला, लेकिन मेरा सर्वे इमरान रियाज खान साहब के सर्वे से इस तरह से मुख्तलिफ था कि मैंने इसमें 3 ऑप्शंस लोगों के सामने रखी। एक ऑप्शन ये थी कि अली अमीन गंडापुर सच बोल रहे हैं। दूसरी ऑप्शन ये थी कि इदारों की बदमाशी पे पर्दा डाल रहे हैं, पर्दापोशी कर रहे हैं, और तीसरा ये था कि इदारों और अली अमीन गंडापुर के दरमियान में मिली भगत है। ये सर्वे के रिजल्ट्स मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा सकता हूँ। आप देखेंगे इसमें 55% लोगों का ये ख्याल है अब तक कि अली अमीन गंडापुर इदारों की बदमाशी पे पर्दापोशी कर रहे हैं, पर्दा फेंक रहे हैं, उसे छुपा रहे हैं। 42% जो हैं, 42%, उनका ख्याल है कि इदारों में और अली अमीन गंडापुर में एक मिली भगत है। अगर आप 42% और 55% को इकट्ठा कर दें तो आप समझ सकते हैं कि 97%, 97% पब्लिक ये समझती है कि जो कुछ भी हुआ वो इदारों ने ही किया। अली अमीन गंडापुर उसको छुपा रहे हैं या उनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन जो कुछ भी किया वो इदारों ने किया। अब इमरान रियाज खान साहब ने सुबह अपना जो वीलॉग किया, बहुत इंटरेस्टिंग,
اور اس میں انہوں نے جو ڈسکشن کی ہے علی امین گنڈاپور سے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے جو اپنی 35 منٹ کی تقریر کی تھی خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، جو خاصی بے ربط قسم کی تھی، اگر آپ نے وہ تقریر دیکھی ہو، میں نے اس کو دو دفعہ کم از کم بڑے اطمینان سے اور اس کو بڑے غور سے میں نے اس کو سننے کی کوشش کی ہے، اس میں کوئی ربط نہیں ہے، وہ کبھی شروع کہیں سے کرتے ہیں، یعنی وہ A to Z نہیں چل رہی، کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، وہ IGP اسلام آباد پہ بہت زیادہ ان کا زور ہے اور بہت سی اور چیزیں، لیکن اس سے آپ کو پوری صورتحال سمجھ نہیں آتی، بہت تھوڑی دیر ان کا ذکر ہے کہ خیبر پختونخوا ہاؤس کے اندر کیا ہوا اور وہ وہاں سے کیسے نکلے۔ لیکن عمران ریاض کے ساتھ جو ان کی بات چیت ہوئی ہے، اور عمران ریاض نے بڑے ایک منجھے ہوئے جرنلسٹ اور ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے بہت سے کاؤنٹر کویسچن بھی ریز بھی ان سے کیے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دیا ہے۔ تو علی امین گنڈاپور کی جو کہانی اب آپ کو تھوڑی زیادہ وہاں سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے علی امین گنڈاپور خیبر پختونخوا ہاؤس سے اکیلے یا کسی ایک آدھ بندے کے ساتھ جب وہ نکلے مختلف پگڈنڈیوں کے ذریعے، تو وہ مرگلا روڈ کے اوپر کھڑے تھے، اور مرگلا روڈ پہ اگر کھڑے تھے تو کچھ ایسی سمجھ آتی ہے کہ وہاں کھڑے تھے جہاں ISI کا بی میس ہے مشہور زمانہ، تو وہاں سے سامنے انہوں نے ٹریل سے اوپر چڑھنے کی کوشش کی اور وہ منال تک پہنچے، اور منال سے کچھ بہت آگے چلے جائیں پیدل، اس میں ویسے خاصے گھنٹے لگنے چاہیے، بیکاز ایک آدھ دفعہ ہم نے بھی زندگی میں اس قسم کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو اس کے آگے خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے، پھر مختلف قسم کی گاڑیوں میں بیٹھتے بیٹھتے 12 ضلعوں سے گزر کے علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ پشاور پہنچے۔ اب اس میں عمران ریاض خود بھی کچھ انٹرسٹنگ قسم کے سوال ریز کرتے ہیں کہ بالآخر علی امین گنڈاپور جب خیبر پختونخوا کی سرحد میں داخل ہو گئے تو وہاں کے تو وہ الیکٹڈ چیف منسٹر تھے، اور وہاں تو وہ کسی بھی پولیس والے سے پولیس کی گاڑی منگوا سکتے تھے، کسی سے بھی فون کر سکتے تھے، حکومت کی مدد لے سکتے تھے، ان کو 12 ضلعوں میں سے چھپتے چھپتے پشاور تک پہنچنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ملتا۔ لیکن اگر آپ اس کو نظر انداز کر دیں، تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، بالکل ہی میں پیچھے چلا جاتا ہوں بیسکس میں، کیونکہ جو کہانی علی امین گنڈاپور نے لوگوں کو سنائی ہے پشاور میں، شاید سب لوگ اسلام آباد میں رہتے نہ ہوں، لیکن جو لوگ اسلام آباد کے شہری ہیں اور اسلام آباد کے نقشے سے محل و وقوع اور جغرافیہ سے واقف ہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو ہاؤس ہے KP ہاؤس، وہ چھوٹی سی ایک عمارت، تو چھوٹا سا ایک ایریا ہے، اس کے پیچھے منسٹرز انکلیو ہے، KP ہاؤس کے سامنے بلوچستان ہاؤس ہے، اور جو دونوں کے درمیان میں سڑک ہے بلوچستان ہاؤس اور KP ہاؤس میں، وہ آگے اگر لیفٹ سائڈ سے جب جاتی ہے تو وہ جوڈیشل کالونی کی طرف چلی جاتی ہے، اور اس کے آگے پنجاب ہاؤس آ جاتا ہے۔ جو پیچھے منسٹرز انکلیو ہے وہ بھی ٹرمینیٹ جہاں ختم ہوتا ہے اس کی باؤنڈری، اس کے آگے جوڈیشل کالونی آ جاتی ہے جہاں چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے جسٹسز رہتے ہیں۔ یہ سارا جو علاقہ ہے، بلوچستان ہاؤس ہو، منسٹرز انکلیو ہو، جسٹسز کی کالونی ہو یا پنجاب ہاؤس ہو، یہ ہیویلی بیریکیڈڈ بھی ہے، اور اس کے ہاں جگہ جگہ گارڈز اور پولیس والے اور فرشتے جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو علی امین گنڈاپور اس کے اندر سے کہاں نکل کے مرگلا روڈ میں وہاں پہنچے جہاں سے وہ ٹریل پہ چل پڑے، یہ خاصا انٹرسٹنگ کویسچن ہے، بیکاز جوڈیشل کالونی جو ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے جسٹسز کے گھر ہیں، اس کے بالکل پیچھے ISI کی کالونی ہے، اور ISI کے سیکٹر کمانڈر کا گھر اور اس کے ایک آدھ اور افسر کا بھی گھر وہاں پہ ہے۔ اس کے آگے ISI کا مشہور زمانہ میس ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہاں علی امین گنڈاپور کو ملاقات کرتے ہوئے بہت اہم شخصیت کے ساتھ دیکھا گیا۔ تو بہرحال اب علی امین گنڈاپور جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو لوگ اس کے بارے میں اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، ذرا میں اس کے اوپر آ جاؤں۔ اس سے پہلے کہ میں لوگوں کی کلیکٹیو اسپیکولیشن کی طرف چلوں اور کچھ تھوڑا سا ذکر لے کے آؤں ایک امریکن پروفیسر کا سوشل سائنسز کے، جن کی کتاب اور جن کی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لوگوں کی جو کلیکٹیو اجتماعی اسپیکولیشن ہوتی ہے، جو ان کا اندازہ لوگ مل کے لگاتے ہیں، وہ انفرادی اسپیکولیشن اور انفرادی اندازوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ایک بہت ہی ممتاز صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، پتہ نہیں 20 25 30 برس سے لکھ بھی رہے ہیں، ٹیلی ویژن اینکر پرسن بھی ہیں، جناب بہت ہی ممتاز شخصیت ہیں، رؤف کلاسرا صاحب۔ انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ تھیری دی ہے اپنے ایک لمبے چوڑے ٹویٹ کے ذریعے۔ ان کی تھیری یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور نے وہی کیا جو کہ عمران خان نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ اور سازش کی ہوئی تھی کہ علی امین گنڈاپور نے ایک پائٹ پائپر کی طرح لوگوں کو خیبر پختونخوا سے ہزاروں لوگوں کو لا کے ڈی چوک پہ ڈپازٹ کر دینا تھا، چھوڑ دینا تھا، اس کے بعد گم ہو جانا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک سازش کے طور پہ یہ مشہور کر دینا تھا کہ علی امین گنڈاپور کو پولیس نے اٹھا لیا ہے اور انہیں گرفتار کر لیا ہے، اور اس کے بعد توقع یہ تھی کہ ہجوم مشتعل ہو کے حکومت کی بلڈنگز پہ یا ریاست وغیرہ پہ حملہ کر دے گا۔ لیکن بدقسمتی ہو عمران خان کی کہ ایسا نہیں ہوا، اور جب کراؤڈ کو یہ پتہ چلا کہ علی امین گنڈاپور کو اٹھا
اٹھا لیا گیا ہے یا اریسٹ کر لیا گیا ہے، تو جو کراؤڈ تھا وہ بڑا سیاح تھا، وہ کنفیوز ہو گیا، انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا، انہوں نے محسوس کیا کہ ہم لیڈر لیس ہیں۔ تو اب ظاہر ہے کہ رؤف کلاسرا صاحب ایک انتہائی ذہین، انٹیلیجنٹ اور نیئر جینیس قسم کے وہ صحافی ہیں، اور ان کی بہت ہی زبردست ہوتی ہیں ساری باتیں، لیکن یہاں تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے کے پی ہاؤس کے اوپر پولیس اور رینجرز نے جو حملہ کیا، اس کی بڑی بے تحاشا فوٹیج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آ چکی بھی ہے، اور رینجرز جس طرح سے خیبر پختونخوا کے پی ہاؤس کے باہر گاڑیاں توڑ رہی ہے وہ فوٹیج بھی آ چکی ہے، جس طرح سے پولیس وہاں پہ پریزن وینز لے کے آتی ہے، کے پی ہاؤس کا دروازہ کھلتا ہے اور پولیس کی پریزن وینز اندر جا رہی ہیں، وہ اندر سے باہر جا رہی ہیں، اس کی فوٹیج بھی آ چکی ہے۔ تو پھر تو اگر یہ سب کچھ عمران خان کی سازش کا حصہ تھا، اس کا مطلب ہے کہ رینجرز، اسلام آباد پولیس اور حکومت بھی عمران خان کی سازش کا حصہ تھے، یعنی عمران خان، علی امین گنڈاپور اور حکومت وقت نے مل کے جو ہے وہ ایک سازش کی ہے۔ تو چلیں، بہرحال یہ تو ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہو گیا۔ اب میں واپس آتا ہوں اس چیز کی طرف کہ جو اسپیکولیشن ہے، جیسے کہ 55% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور نے ریاستی اداروں کی بدماشی اور غنڈہ گردی پہ پردہ ڈالا، اور 42% کا یہ خیال ہے کہ ایک ملی بھگت تھی اداروں کے درمیان اور علی امین گنڈاپور کے درمیان، یعنی 97% پبلک جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور ریاستی اداروں کے درمیان جو کچھ بھی ہوا وہ بیسکلی وہ ISI کی طرف ان کا اشارہ ہے، تو علی امین گنڈاپور کی بات سے وہ ایگری نہیں کرتے۔ اب میں ایک امریکن پروفیسر ہیں، میرا خیال جیمز سورسکی ان کا نام ہے، ان کی کتاب کا میں آپ کو ٹائٹل دکھاتا ہوں، سوشل سائنسز کی کتاب ہے، وزڈم آف دا کراؤڈز۔ وزڈم آف دا کراؤڈز یہ کہتی ہے کہ جب ایک انفرادی اسپیکولیشن یا ججمنٹ آپ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ کے سامنے ایک کنٹینر پڑا ہے اور ایک آدمی سے پوچھا جائے کہ اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اس کی اونچائی کتنی ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی، تو وہ جو کچھ آپ کو بتائے گا، اگر آپ 10 لوگوں سے پوچھیں گے، وہ کوئی کہے گا کہ 10 فٹ اونچا ہے، 9.5 فٹ اونچا ہے، تو جو 10 لوگ ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے۔ اسی طرح سے 100 لوگ جو ہیں وہ کنٹینر کے حجم، سائز اور وزن کے بارے میں ایک بہتر اندازہ جو ہے وہ لگا سکیں گے۔ یہاں پورے 97% لوگ جو ہیں ان کو یہ شک ہے کہ جو کچھ بھی ہوا اس کا تعلق ریاستی اداروں یعنی ISI سے ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے، اس پہ مزید تھوڑا سا میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ اب یہ جو میرا ٹویٹر سروے ہے جس میں 97% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اداروں نے ہی کچھ کیا، یہاں پر لوگوں نے صرف ووٹ ہی نہیں ڈالا یس اور نو کا، اس کے نیچے لوگوں نے بڑے ڈیٹیل کامنٹس بھی آپ لوگوں نے لکھے ہیں، اور وہ بھی آپ کو میں اسکرول کر کے کوشش کرتا ہوں کہ دکھا دوں۔ ان کامنٹس میں جہاں بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ ہیرو سے زیرو ہو گئے ہیں، اور علی امین گنڈاپور جو ہیں انہوں نے عمران خان کو بیٹرے کر دیا ہے، علی امین گنڈاپور واز اے رانگ نمبر، بار بار ایسا ہوا، لاہور کا، پنڈی کا، لیاقت باغ کا، سب چیزوں کا اس میں ذکر ہو رہا ہے۔ وہاں پر لوگوں کو یہ شک بھی ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بھائی لوگوں کے درمیان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل بھی ہوئی ہے، کیونکہ جب علی امین گنڈاپور یہ کہتے ہیں کہ بہت جلدی آپ ایک اچھی خبر سنیں گے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ اسپیکولیشن بھی ہے کہ اچھی خبر کا تعلق اس چیز سے ہو سکتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے وہ نہیں آئے گا، آئینی عدالت نہیں بنے گی، کوئی ایسی گارنٹیز ہیں، یا کانسٹیٹیوشنل پیکج آئے گا تو بہت مختلف ہوگا، یا مؤخر ہو جائے گا، بہت ہفتے لٹکتا رہے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا۔ یہ اسپیکولیشنز بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ اب اس اسٹیج پہ پتہ تو نہیں کہ کیا ہوا ہے، لیکن ایز آف منڈے وہ جو کانسٹیٹیوشنل پیکج آنا تھا اور جو سیشن بلاول بھٹو کہتے تھے کہ بلایا جائے، وہ ابھی دور دور تک اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ البتہ 50 سے زیادہ جو ایکس جوڈیشل کلرکس ہیں سپریم کورٹ کے، یہ جو جوڈیشل کلرکس ہوتے ہیں، یہ سپریم کورٹ کے کلرکس ہوتے ہیں، یہ وہ دفتر والے کلرک نہیں ہوتے، یہ جج صاحبان ہوتے ہیں، یہ جوڈیشل آفیسرز ہوتے ہیں۔ انہوں نے مل کے ایک جوائنٹ خط لکھا ہے 3 پیج کا، جوڈیشری کی جو اپیکس کمیٹی ہے سپریم کورٹ کی، اس کے نام، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا آرڈیننس پریزیڈنٹ نے پاس کیا ہے، اور جس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اور جس طرح سے آئینی عدالت بنانے کی بات ہو رہی ہے، اس سے سپریم کورٹ کو اور جوڈیشری کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے اس ایپیکس جوڈیشل کمیٹی سے کہ آپ فوری طور پر ایک فل سپریم کورٹ کا بینچ بلائیں اس پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس، اس پوری صورتحال کو دیکھنے کے لیے۔ کیا یہ وہ ٹریگر ہے جس کے اوپر منصور علی شاہ اور سینئر جو باقی میجورٹی کے ججز ہیں وہ ایک فل کورٹ میں بیٹھ کے ایک پوزیشن لیں گے؟ ابھی کہہ تو نہیں آپ حتمی طور پہ سکتے، لیکن اس کا ایک کانٹورز جو ہے وہ آپ کو اس ڈائریکشن میں ڈیولپ ہوتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف یہ ڈیولپمنٹس ہیں تو دوسری طرف یہ ہے کہ
اسی دن میں منڈے کے دن میں ہمیں یہ خبر ملی کہ عمران خان اور 300 اور جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرز ہیں ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے قائم کر دیے گئے ہیں. عمران خان کی دونوں بہنیں بھی اس وقت ایک اینٹی ٹیرر کورٹ میں آج تھیں. ابھی تک مجھے اس کا نتیجہ نہیں پتہ چل سکا. وہ بھی وہاں پہ پیش کیا گیا ان کو ایک ATC کورٹ کے اندر. اور اپیرنٹلی اب یہ ایک مصدقہ فگر تو نہیں ہے لیکن اپیرنٹلی اسلام آباد اور پنجاب اور GT روڈ کے آگے پیچھے اگر تمام جگہوں پہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں تحریک انصاف کی تو وہ آلموسٹ 5000 تحریک انصاف کے ورکرز اور سیکنڈری لیڈرز جو ہیں انہیں اب تک گرفتار کیا گیا ہے. تو یہ ایک پکچر جو ہے سم ٹوٹل میں بن رہی ہے. اگر علی امین گنڈا پور اور بھائی لوگوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ یا ڈیل ہوئی ہے تو اگلے چند دنوں میں ہمیں اس کے ایفیکٹس جو ہیں واضح طور پہ ہمارے سامنے آ جائیں گے, پھر ہی پتہ چلے گا. اچھا, اب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز بھی نوٹ کریں کہ کچھ عرصے سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف ہے اور دوسری طرف شاید بھائی لوگوں کو یہ امید ہے کہ عمران خان کا ایک آلٹرنیٹ لیڈر وہ پریپیئر کر سکتے ہیں. کبھی مروت صاحب کو دیکھا جا رہا تھا, پھر علی امین گنڈا پور کو دیکھا جا رہا تھا. گزشتہ 24 گھنٹے کے جو حالات اور واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد ایک بار پھر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ یہاں لیڈر صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے لوگوں کا مرشد عمران خان. اور اگر لوگوں کو ذرا سا شک ہو جائے, نوجوانوں کو, کہ کوئی اور بندہ جو ہے جو لیڈر ہے, وہ جتنے بھی لیڈرز ہیں وہ عمران خان سے ہی اپنی پاپولیرٹی کو بورو کر رہے ہیں, اور اگر شک ہو جائے کہ عمران خان سے وفاداری میں کمی ہو گئی ہے تو وہ 24 گھنٹے میں لوگ اس کا قیمہ کر دیتے ہیں, تیا پانچا کر دیتے ہیں. تو وہ والی بات بھی کلیئر ہو گئی یہاں پہ. اب ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ نوٹ کریں کہ تمام لوگوں نے یہ امید لگا رکھی ہے, گزشتہ 24 گھنٹوں سے ہزاروں لوگ یہ کہہ چکے ہیں کہ عمران خان کا ویٹ کریں کہ عمران خان اس پورے واقعے کے اوپر کیا کامنٹ کرتے ہیں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے. لیکن وہاں پر وہ عمران خان تو تبھی کرتے ہیں کامنٹ جب ان کی رپورٹرز کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے, لیکن عمران خان کے کیسز کی جو سماعت ہے وہ ڈیلے ہو گئی ہے, وہ اس کو ریسکیجول کر دیا گیا ہے, یہ پوسٹ پون کر دیا گیا ہے 17-18 تاریخ تک. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کی رپورٹرز کے ساتھ جو اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوتی ہے اور اپنے وکلا سے ملاقات ہوتی ہے, یہ لیڈروں سے ملاقات ہوتی ہے, وہ اب ان کی غالباً 18-19 تاریخ تک نہیں ہو سکے گی. یہاں تک تو بات چلے سمجھ آتی ہے کہ کوئی چاہ رہا ہے کہ نہ ہو ان کی ملاقات, لیکن ساتھ ہی یہ بھی خبر ہے کہ یہ درخواست کہ اس کو ریسکیجول کیا جائے یہ عمران خان کے اپنے وکلا نے ڈالی ہے. اب اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اس کے اوپر آپ لوگ اسپیکولیٹ کریں. میں چلتا ہوں ایک بگر پکچر کی طرف جہاں میں آپ کو ایک مشاعرے کا کلپ دکھاتا ہوں جو نعیم بخاری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے, جس میں شاعر بہت ہی زبردست ایک نوجوان شاعر ہے جو کہہ رہا ہے کہ مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد ہماری فوج کیا لڑتی حریف سے, مرشد اسے تو ہم سے ہی فرصت نہیں ملی. اب پاکستان کا جو یہ ریاست کا کولیپس ہے اس کی صورتحال کتنی مذکہ خیز ہے کہ اخباروں کے اندر ہیڈ لائنز لگی ہیں کہ وفاقی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 155 یا 154 ملین روپوں کا نقصان ہو گیا ان مظاہروں کی وجہ سے, توڑ پھوڑ ہو گئی اور یہ ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ پیسے بھرنے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ہیڈ لائنز چل رہی ہیں کہ جو موٹر وے انہوں نے پولیس نے جگہ جگہ سے کھودی ہے اس میں گاڑیاں گر رہی ہیں اور لوگ شدید زخمی بھی ہو رہے ہیں اور شاید لوگ جام بحق بھی ہو رہے ہیں. ٹیکسلا موٹر وے پر کار PTI قافلوں کو روکنے کے لیے بنائی گئی خندق میں جا گری, 2 بچوں سمیت 4 افراد زخمی, اسپتال منتقل. پاکستان کی ریاست کی صورتحال کتنی مذکہ خیز ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اسلام آباد کے IGP یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیس کانسٹیبل حمید شاہ کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کی FIR جو ہے وہ PTI کے خلاف کٹے گی, بیکاز اس کی ڈیتھ جو ہے وہ تشدد سے کی گئی, اس کو شہید وہ کہہ رہے ہیں. دوسری طرف اسی کے جنازے میں جہاں اس کا بیٹا ہے حماد شاہ وہ اپنے باقی رشتہ داروں کو لوگوں کو یہ بتا رہا ہے کہ ابا کو دمے کا مرض تھا, استھما تھا ان کو, تو وہاں پہ جب ٹیئر گیس بہت زیادہ استعمال ہوئی ہے, آنسو گیس, تو اس سے ان کا سانس جو ہے وہ اکھڑ گیا اور اس طرح سے الرجک ریئیکشن اس کو ہو گیا اور اس طرح سے اس کی ڈیتھ. گیس کدھر BP آئی ہوئی ہے نا, مجھے کہہ رہے تھے سائڈ میں. اور پاکستانی ریاست کی جو ڈارک کامیڈی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے. میں ایک ٹویٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ذل شاہ کے جسم کے اوپر جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی اس کے حساب سے 28 زخم یا 28 ضربوں کے نشان تھے
جو اس کے اوپر ضربیں لگائی گئیں، لیکن وہاں پہ دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ نے یہ کہا کہ نہیں، اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ ایک ٹریفک کے حادثے سے ہوئی ہے۔ یہاں یہ جو کانسٹیبل حمید شاہ ہے، اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں ہے، اس کا بیٹا بھی بتا رہا ہے کہ اس کو کوئی چوٹ نہیں لگی، لیکن اس کے بارے میں آپ کا انسپیکٹر جنرل پولیس اسلام آباد کا کہہ رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے تشدد سے ہوئی ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں۔ اب ایک آخری چیز کو دیکھ لیں کہ فوج کو بلایا آرٹیکل 245 میں لاہور میں اور اسلام آباد میں، اور میں کئی دفعہ رو پیٹ چکا ہوں اس پہ کہ بھئی کوئی وجہ نہیں بنتی، اور بلایا کیوں ہے کہ آپ نے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO کے جو ڈیلیگیٹس ہیں، جس پہ بیسکلی دو ہی مین چیزیں ہیں، دو ہی مین طاقتیں ہیں جنہوں نے SCO قائم کیا تھا، چین اور روس، تو ان کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے۔ اور کراچی میں ڈز کر کے دھماکہ ہوتا ہے کراچی ایئرپورٹ کے باہر، اور اس میں کراچی میں چائنیز جو کانوائے ہے اس کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ چائنیز ایمبیسی اب کنفرم کر چکی ہے کہ 2 چائنیز آفیشلز جو ہیں وہ اس بم کے دھماکے میں مارے گئے ہیں۔ کیا صورتحال ہے اور کتنی پاکستان کی ریاست بے بس ہو چکی ہے اور کتنا اس کا کولیپس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کا آپ اس صورتحال سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔